अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। तो आगे मैं मुफ्ती साहब बढ़ता हूँ कि एक जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अगर हम ये कहें तो उसमें कहा जाता है कि अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, और अल्लाह ताला के जो 99 नाम है उसमें रहमान और रहीम भी आता है। तो क्या लेकिन फिर जो हमारे आर्य समाज के जो दोस्त है और हमारे कुछ हिंदू भाई भी ये सवाल करते हैं कि फिर आप बकरा ईद के ऊपर इतने सारे जानवरों को आप जबा करते हो, उनकी कुर्बानी देते हो, तो क्या अल्लाह ताला सिर्फ इंसानों के ऊपर ही अपनी रहम और एहसान करते हैं, जानवरों के लिए वो रहमान और रहीम नहीं है? तो इस पे आप थोड़ी वजाहत करें। ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सवाल बहुत पुराना है और आर्य समाज के लोग गुज़िश्ता 150 साल से सवाल कर रहे हैं और 150 साल में हमने हजारों मरतबा इस सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए इस सवाल का जवाब मेरे पास एक नहीं है बल्कि 5 है, ठीक है। और उसके लिए थोड़ा सा मुझे वक्त दरकार होगा इन 5 जवाबों को मुख्तसरन बयान करने में, ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि हम अगर जानवरों को बगैर किसी अल्लाह ताला की इजाजत के, बगैर अल्लाह ताला की, बगैर जो कि मालिकुल मुल्क है, पूरी कायनात का मालिक है, उसकी इजाजत के बगैर अगर हम जानवरों को सताएं तब तो वाकई जुल्म हो। लेकिन जब हम अल्लाह को, परमेश्वर को मालिकुल मुल्क मानते हैं, यानी इस पूरी कायनात का मालिक मानते हैं, तो कायनात के अंदर तो जानवर भी तो आ गए ना, तो जानवरों का भी मालिक है। अब अगर वो ये कहता है कि भाई इन जानवरों को तुम खा सकते हो और उन जानवरों को ना खाओ, उसकी इजाजत के बावजूद भी अगर हम उन जानवरों को हलाल न समझें तो ये बड़ा जुल्म है कि मालिक ने अलाउ कर दिया, उसके बावजूद भी हम उसको हलाल नहीं समझ रहे हैं। ये ज्यादा जुल्म है, बड़ा जुल्म है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, दूसरा जवाब देखिए, जुल्म आपने कहा कि भाई जानवरों को खाना जुल्म है। जुल्म के मुख्तलिफ दर्जात हैं, ठीक है, कम दर्जे का जुल्म, ज्यादा बड़े दर्जे का जुल्म, लेकिन जुल्म होने में सब चीजें सब बराबर के शरीक होते हैं। मिसाल लीजिए, अगर आपके नजदीक जानवर को काटना और उसको खाना जुल्म है तो फिर भाई जानवर के ऊपर सवारी करना भी जुल्म है। क्योंकि आप जानवर से पूछ के नहीं बैठते उसकी पीठ के ऊपर कि जी जनाब मैं आपकी पीठ के ऊपर सवारी कर सकता हूं कि नहीं, और वो सर हिलाकर जवाब देता होगा हाँ जी बैठ जाओ। ऐसा नहीं होता। आपने उसको खरीदा, आप उसके मालिक हैं, आप उसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर बैठ जाते हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है, ठीक है। उससे दूध निकालना, गाय का दूध निकालना, क्या आपने गाय से पूछा है कि जी दूध निकाल लें आज, या आज आप अपने बछड़े को पिलाएंगी? ऐसा तो नहीं होता ना। आप सिर्फ इसलिए कि मेरी मिल्कियत में ये गाय है इसलिए मैं इसका दूध निकालूंगा, महज इस वजह से आप उसका दूध निकाल लेते हैं। ये भी एक जुल्म है, क्योंकि जो चीज उसने यानी मैं आपसे कोई चीज आपकी इजाजत के बगैर ले लूं तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि मैंने आपके ऊपर जुल्म किया? और आप जो है गाय का दूध उसकी इजाजत के बगैर ले रहे हैं, ये भी जुल्म का एक दर्जा है। तो ऐसे ही अगर गोश्त खाना या किसी जानवर को हलाल करना, ज़िबा करना, अगर ये जुल्म है तो ये भी सारे जुल्म हैं, क्योंकि ये बगैर इजाजत के आप जानवर की इजाजत के बगैर करते हैं। जुल्म होने में सब शरीक हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा जुल्म है, एक बड़ा जुल्म है, लेकिन अगर आप छोटे जुल्म को जायज करार समझते हैं और उसको मुनासिब समझते हैं तो फिर बड़ा जुल्म जो है उसको भी जायज समझिए, ठीक है। आगे चलिए, मिसाल के तौर पर तीसरा जो जवाब है वो ये है कि हम बहुत आसानी के साथ इस बात को नॉर्मल समझते हैं कि जानवर की पीठ के ऊपर हम सवार हों, लेकिन जब हम जानवर के ऊपर सवार होते हैं ना तो जानवर का जो जिस्म है वो हमारे जिस्म की सवारी बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जानवर को मसलन हलाल करें, ज़िबा करें और उसको खा लें, अब जो उसका गोश्त है वो हमारी रूह की सवारी बनता है, ठीक है। जब तक कि हमने उसको नहीं खाया वो हमारे जिस्म की सवारी है, जब हमने उसको खा लिया अब वो हमारे रूह की सवारी है। जिस्म और रूह के दरमियान अगर आप कंपैरिजन करें ना तो रूह जो है वो हमेशा आला और यानी बुलंद चीज, पवित्र, हाँ वो ज्यादा पवित्र, उसको सटल कहते हैं, वो लतीफ है। और जो जिस्म है वो एक अदना दर्जे का है। यही वजह है कि रूह जल्दी गंदगी कबूल नहीं करती, लेकिन जिस्म जो है रोजाना गंदा होता है। और अगर रूह गंदी होती है तो वो जिस्म के गंदा होने की वजह से गंदी होती है। तो ये चीज जानवर के लिए भी शरफ और उसकी इज्जत का बाइस है कि वो पवित्र चीज की सवारी बने, ना कि वो उस चीज की कि जिस जिस्म के ऊपर गंदगी दिन रात लगी रहती है, ठीक है। ये आपका तीसरा जवाब हुआ। चौथा जवाब सुनिए, वो लोग जो इस पर एतराज करते हैं कि जी जनाब जानवरों को ज़िबा करना गलत है और जुल्म है,
عام طور سے یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بھی مانتے ہیں کہ بھائی وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمارا جنم ہوگا اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے. تو ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں برے کام کرتا ہے اور اس کے کرم جو ہے خراب ہیں تو اگلے جنم میں وہ جانور, اس کی روح جو ہے وہ جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے پنرجنم میں, اگلے جنم میں. ٹھیک ہے, اب ہم جب اس جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بھائی آپ کو تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے کہ جس آدمی کی اس کے خراب کاموں کی وجہ سے روح ایک جانور کے جسم میں قید ہے, ہم نے اس کو ذبح کیا اور روح کو جو ہے مکتی دلا دی, اور جسم کو ہم نے اپنی جسم کا, اس کے جسم کو, جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا. نہ کہ آپ کو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے اس یعنی جو برے کرم کی وجہ سے جس کی روح جو ہے جانور کے جسم میں ٹریپ ہے, ہم اس کو ٹریپ ہونے دیں جب تک کہ وہ جانور خود نہ مرے. ہم تو اس کو کاٹ کر, اس کو ذبح کر کے اس کی جو روح ہے اس کو مکتی دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا جو ہے چوتھا جواب ہوا. اب پانچواں جواب وہ سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. پرمیشور نے, سپریم بینگ نے ہمارے جسم میں, انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی ہے. ہر چیز حکمت کی وجہ سے, ضرورت کی وجہ سے بنائی گئی ہے. ہماری 2 آنکھیں ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہمارے 2 کان ہیں اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے, ہماری 1 ناک ہے اس لیے ہمیں 1 ہی ناک کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے انسان کے آپ دانتوں کا اسٹرکچر دیکھیے کہ دانتوں کے اسٹرکچر میں آپ کے فلیٹ دانت بھی آتے ہیں اور نوکیلے دانت بھی آتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزی اور پھل بھی کھائے, دونوں چیزیں کھانے کے لیے. اور جو درندے ہیں ان کے اندر صرف نوکیلے دانت ہیں, اور جو جناب آپ کی گائے, بھینسیں اور بکریاں ہیں ان کے اندر صرف فلیٹ دانت ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں طرح کے دانت اس لیے دیے ہیں تاکہ فطرتاً وہ دونوں طرح کی چیزوں کو کھا لے. تو اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی جانوروں کو کھانا تو رحم کے خلاف ہے, جانوروں کو کھانا تو فطرت کے خلاف ہے, تو وہ آدمی دراصل جو انسان کا جو بیسک اسٹرکچر ہے, اس کی جو سائنس ہے, اس کو نہیں سمجھتا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانوروں کو حلال نہیں کیا ہے. کچھ جانور حلال ہیں, کچھ جانور حرام ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن جانوروں کو حرام قرار دیا ہے دراصل اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ ان کی طبیعت اور ان کی صفت کا, ان کے اندر جو کوالٹی ہے, کھانے کی وجہ سے وہ کوالٹی انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. مثال کے طور پر خنزیر کو اسلام میں حرام اس لیے قرار دیا گیا ہے, ایک تو یہ کہ اس کے اندر نجاست اور گندگی ہے, اور دوسرے یہ کہ اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہے. گورے جو لوگ ہیں, جو گورے انگریز ہیں, ان کے اندر بے حیائی اتنی کیوں ہوتی ہے؟ اس قدر بے حیائی کے اتنا, یعنی انڈیا کے جو مووی انڈسٹری ہے وہ بھی پیچھا کرتے کرتے تھک گئی لیکن وہاں تک پہنچی نہیں پاتی. وہ بے حیائی میں اتنا آگے نکلے ہوئے ہیں ویسٹرنز. اس کی وجہ یہ ہے کہ دن رات کی ان کی خوراک جو ہے وہ خنزیر ہے. اس بے حیائی کی وجہ سے انسان کے اندر بے حیائی آتی ہے. اس لیے اسلام نے سور کو, خنزیر کو مسلمانوں کے لیے جائز قرار نہیں دیا. اسی طریقے سے جو درندے ہیں ان کو جائز اس لیے قرار نہیں دیا چونکہ درندوں کے اندر جو صفت ہے وہ ہے بد اخلاقی اور خود غرضی. اگر درندے کو بھوک لگے گی تو وہ سامنے والے کو مارنے میں 2 منٹ نہیں لگائے گا. سامنے والے جانور کو, اس کو صرف بھوک لگنے کی دیر ہے, وہ خود غرض ہے. اس لیے درندوں کو اور خنزیر کو اسلام میں انسان کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا ہے. ہاں جن جانوروں کے اندر ایسی صفات نہیں ہیں ان جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے. یہ ایک بنیادی سی کانسیپٹ ہے اسلام کا. اگر اس کانسیپٹ کو آپ سمجھ لیں گے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کوئی آدمی اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو حلال کر کے ان کے اوپر تو رحم نہیں کیا, بلکہ ان کے اوپر رحم کیا ہے اسی لیے حلال کیا ہے. برٹانیکا کی proandcon.org, یہ برٹانیکا جو ویب سائٹ ہے, مشہور انسائکلوپیڈیا ہے, یہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور یہ آپ کی اسکرین پر اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہوگا. جی, تو اس میں جو بات کی گئی ہے وہ اس طریقے سے اور بڑے اچھے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے. میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہوں گا, جو کچھ ہے وہ سائنٹیفک بنیادوں پر ہے, چونکہ کچھ لوگ سائنس کو اپنا خدا مانتے ہیں, سائنس کو ہی اپنی جنت مانتے ہیں اور سائنس ہی ان کی دوزخ ہے. تو ٹھیک ہے, وہ آج ان کی دوزخ میں ان کو جلاتے ہیں کہ سائنس اس تعلق سے کیا کہتی ہے. اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر پرو اینڈ کون, تو ایک طرف ویجیٹیرینزم کے حق میں دلیل دی گئی ہے اور دوسری طرف میٹ ایٹنگ کے حق میں دلیل دی گئی ہے, اور اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ پیش کیا گیا ہے. تو سب سے پہلی جو دلیل ہے, میں پورا آپ کو نہیں پڑھ کے سناؤں گا الا یہ کہ کوئی اہم پوائنٹ ہو. تو سب سے پہلی جو چیز ہے جو ہندوؤں کی طرف سے بھی جس پر اعتراض کیا جاتا ہے, اور عام جو ایتھیسٹ ویجیٹیرینز ہیں ان کی طرف سے بھی آبجیکشن کیا جاتا ہے. بائی دا وے, ایک چیز سائیڈ نوٹ کے طور پر, بلکہ لائٹ نوٹ کے طور پر کہوں گا کہ جتنے آپ کو ایکس مسلم دکھ رہے ہیں نا انڈیا میں,
یہ سارے کے سارے گوشت خور ہیں. تو یہ اسلام چھوڑ دیں گے لیکن گوشت کی لت نہیں چھوڑیں گے. یہ لت ایسی ہے کہ جس کو لگ جائے تو وہ بھی مسلمانوں کے محلے میں آ کر مغرب کے بعد کباب ضرور کھاتا ہے. کیوں سیم اسٹار، کیا حال چال، کیا صحیح کہا میں نے؟ بالکل بالکل، ضرور ضرور، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے محلے میں انڈیا میں کچھ کبابوں کی دکانیں آج کل خوب چل رہی ہیں، اور گاہک کون ہے وہ آپ جانتے ہیں کون ہے. تو دوسرے محلے سے آتے ہیں لوگ اور لائن لگا کر کباب کھاتے ہیں. تو یہ لت وہ ہے کہ جس کو لگ گئی اس سے چھٹے نہ. تو البتہ ایکس مسلموں کا فائدہ یہ ہوا ہے اسلام چھوڑ کر کہ گوشت کھانے سے پہلے اب وہ شراب بھی نوش کر رہے ہیں. تو پہلے ہوتا تھا کہ جب تک اسلام میں تھے تو شراب کی تو آزادی نہیں تھی، بس گوشت کھاؤ ٹھیک ہے، لیکن اب گوشت کے ساتھ ساتھ شراب بھی، یعنی شراب اور کباب دونوں مل رہے ہیں. تو یہ اسلام چھوڑ کر ان کا دنیاوی فائدہ ہوا ہے. اس میں ان کو کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے، شراب اور کباب کے چکر میں آپ نے یہ کام صحیح کیا. یہ الگ بات ہے کہ آخرت آپ نے اپنی تباہ کر لی. سو دیٹ واز اے لائٹ نوٹ. تو پرو 1 جو ہے، یعنی جو دلیل ہے پہلی ان لوگوں کی، وہ یہ کہ it is cruel and unethical to kill animals for food when vegetarian options are available. کہ بھائی جب ویجیٹیرین آپشنز اویلیبل ہیں تو جانوروں کو مارنا یہ بہت زیادہ وحشیانہ عمل ہے، غیر اخلاقی عمل ہے. Especially because raising animals in confinement for slaughter is cruel and many animals in the United States are not slaughtered humanely. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ باضابطہ جو جانوروں کے جو خاص باڑے ہوتے ہیں ان میں جانوروں کو پالنا اس مقصد سے کہ ان کو سلاٹر کیا جائے گا، یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی اور وحشیانہ عمل ہے. جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اکثر جو جانور ہیں وہ اچھے طریقے سے ہیومین انداز میں سلاٹرڈ نہیں کیے جاتے. تو یعنی بنیادی دلیل یہ ہے کہ بھائی یہ بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہے ان لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانوروں کو اپنے منہ کے ذائقے کے لیے جانوروں کو تکلیف دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ کے طور پر جو بات کہی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایٹنگ میٹ از نیچرل ناٹ کرول اور انیتھیکل. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک نیچرل عمل ہے، یعنی انسانیت کی تاریخ میں آپ پیچھے چاہے جہاں تک چلے جائیں آپ کو یہی ملے گا کہ انسان گوشت خور رہا ہے. یہ ایک نیچرل عمل ہے اور اس کو وحشیانہ عمل کبھی نہیں کہا گیا، اس کو غیر اخلاقی عمل کبھی نہیں سمجھا گیا. اچھا، اس کے بعد آگے اس آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ ویجیٹیرینز مسٹیکنلی ایلیویٹ دا ویلیو آف اینیملز لائف اوور پلانٹ لائف. کہ جو ویجیٹیرینز ہیں، سبزی خور ہیں، یہ غلطی سے جو اینیمل لائف ہے اس کو زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں پلانٹ لائف کے اوپر. وہ سمجھتے ہیں کہ پلانٹ لائف کی اہمیت زیادہ اینیمل لائف کی اہمیت زیادہ ہے پلانٹ لائف کے اوپر، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ریسرچ شوز that plants also respond electrochemically to threats. ریسرچ سے یہ پتا چلتا ہے کہ جب پلانٹس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو وہ بھی الیکٹرو کیمیکل ویوز بھیجتے ہیں اور اس طریقے سے اپنے خطرے کے یعنی اپنے خوف کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ جو خوف کا اظہار کرنا ہے اس کا مطلب یہ کہ ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک سینس ہے، ان میں بھی کسی نہ کسی حد تک شعور ہے. تو اگر بس یہ ہے کہ ابھی ہم اس شعور کو اپنی نیکڈ آئیز سے محسوس نہیں کرتے، جبکہ ہم جانوروں کے اندر جو شعور ہے اس کو ہم اپنی نیکڈ آئیز سے محسوس کر لیتے ہیں. لیکن سائنس کا نیکڈ آئیز سے محسوس کرنے نہ کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس تو ڈیپ میں جا کر دیکھتی ہے کہ اصل کسی چیز کے پیچھے واقعہ کیا ہے. اگر نیکڈ آئیز سے بلیو کرنا ہی یا دیکھنا ہی سائنس کی بنیاد ہوتی تو پھر تو جو ڈارونین ایوولوشن ہے وہ بالکل اوندھے منہ گر پڑا تھا. چونکہ ہمیں ایوولوشن نظر نہیں آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جی یہ اوور ٹائم ملین سال میں ہوتا ہے تو انسانی آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی ہے. تو ٹھیک ہے، ہم اگر اس چیز کو لے بھی لیں تو اسی طریقے سے انسانی آنکھ جو پلانٹس کے اندر جو شعور ہوتا ہے اس کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن سائنس نے اس کو پروف کیا ہے اور باقاعدہ ریفرنسنگ دی گئی ہے. آپ آرام سے اس کی ریسرچ کر سکتے ہیں، گوگل کے اوپر کہیں بھی ڈالیں تو یہ آ جائے گا. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.